अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदना व अदीमिना व हबीबि कुलूबिना व शफ़ी अनफूसिना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम शरीफ व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल गुर्रिल मयामीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत सय्यदी मौलाया अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम शरीफ। अम्मा बाद कुन अल्लाह फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम शरीफ। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, जिन्हें हम सब सक्काए सकीना, बाबुल हवाइज, अलमदार हुसैनी के नाम से भी जानते हैं, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम के दिन 34 बरस के थे। और हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे अगर आप पूछें कि करबला के अलावा हज़रत अब्बास की ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं तो बता नहीं पाएंगे। जैसे कि अगर आप उनसे पूछें हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का नाम उनको किसने दिया, वो बता नहीं पाएंगे। या हज़रत अब्बास की जो वालिदा हैं बीबी उम्मुल बनीन, उनकी शादी इमाम अली अलैहिस्सलाम से कैसे हुई, वो भी नहीं बता पाएंगे। या फिर हज़रत अब्बास अलमदार के कितने भाई थे, वो नहीं बता पाएंगे। आपकी ज़ौजा के बारे में नहीं बता पाएंगे, आपकी पहली जंग तक के बारे में नहीं बता पाएंगे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं कि अगर हम अहले बैत के ही जो चाहने वाले हैं, अगर आप उनसे ही पूछोगे, बहुत से लोग हैं जो इसके जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आप देखें, बीबी उम्मुल बनीन की शादी इमाम अली अलैहिस्सलाम से कब और कैसे हुई थी। बी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बीबी अमामा, जो कि बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की भांजी थी, ने उनसे निकाह किया था। ये बीबी फातिमा की वसीयत थी कि उनके बाद बीबी अमामा है, उनकी शादी इमाम अमीरुल मोमिनीन से हो, क्योंकि इमाम हुसैन, इमाम हसन, बीबी ज़ैनब और बीबी कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा को एक माँ की तरह प्यार करती थी। उसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अस्मा बिन्त उमैस से निकाह किया, जो कि मोहम्मद इब्न अबू बकर की वालिदा है। इनसे एक और बेटे हुए, याहया इब्न अली, जो कि जंग सिफ़ीन में शहीद हो गए थे। उसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खौला बिन्त जाफ़र से निकाह किया था, जिनसे मोहम्मद इब्न हनफिया हुए। इसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी ज़ौजा चाहते थे जो उनको बहुत ही बहादुर बेटे दे सके। इमाम अली अलैहिस्सलाम उसके लिए अपने भाई अकील इब्न अबू तालिब के पास में गए। मस्जिद नबवी में उस वक्त 4 लोग हैं जो वहाँ पे अपनी जनामाज या फिर कालीन लगा के बैठते थे। हज़रत अकील वहाँ पे सबके शिजरों के बारे में बताते थे कि अगर किसी को किसी से शादी करनी है तो वो उनके पास जाता था कि हमें फ़ला घर में हमें शादी करनी है, आप हमें उसके ख़ानदान के बारे में बताएं। या फिर हमें कोई एक ऐसे घर में शादी करनी है जहाँ पे हर कोई बहादुर हो, तो जो हज़रत अकील हैं उनके लिए रिश्ते बताया करते थे। तो जब इमाम अली अलैहिस्सलाम हज़रत अकील के पास में आए तो आपने फरमाया कि अकील मेरे भाई, मैं एक ऐसी ख़ातून से शादी करना चाहता हूँ जिसके जो ख़ानदान वाले हैं बहुत बहादुर हों, जिसका जंग में कोई सानी ना हो। हज़रत अकील ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा, आप मुझे सिर्फ 1 महीने की मोहलत दें, मैं आपको ऐसी ख़ातून ढूंढ के दूंगा। फिर 1 महीने के बाद जब मौला अली अलैहिस्सलाम हज़रत अकील के पास में गए तो उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ऐसी खातून है जिसका नाम है फातिमा बिनते कलाबिया। इमाम ने पूछा कि उसका ख़ानदान कैसा है, तो हज़रत अकील ने कहा कि इस ख़ानदान में हर कोई ताकतवर और बहादुर है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कौन है, तो हज़रत अकील ने कहा
کیا آپ نے ملاء بن اسما کے بارے میں سنا ہے؟ اچھا، ملا بن اسما ایسا تھا کہ جب لوگ جنگلی جانوروں کو دیکھے بھاگتے تھے، یہ ملا بن اسما جنگلی جانوروں کے پیچھے بھاگتا تھا ان کا شکار کرنے کے لیے. ہمیں اگر کوئی جنگلی جانور دکھے ہم اس سے دور بھاگیں گے، اور یہ جنگلی جانوروں کے پیچھے بھاگتے تھے ان کا شکار کرنے کے لیے. پھر جب حضرت عقیل نے پوچھا کہ کیا آپ نے انس بن ساسا کے بارے میں سنا ہے؟ یہ بھی بہت بہادر تھا. پھر آپ نے پوچھا کہ آپ نے ابو البرہ کے بارے میں سنا ہے؟ پھر پوچھا کہ آپ نے ملحیل کے بارے میں سنا ہے؟ وہ بھی بہت بہادر تھا. یہ سبھی عرب کے بہت ہی خوکار اور جنگلی جانوروں کا شکار کرنے والے لوگ تھے، اور ان کا جنگ میں کوئی بھی ثانی نہ تھا. ایک ایک کر کے حضرت عقیل نے مولا علی کو بی بی فاطمہ بنت کلابیہ یا بی بی ام البنین کے شجرے کے بارے میں بتایا. 10 محرم کے دن ایک اور ایسا شخص تھا جو بی بی ام البنین کے قبیلے سے تھا، جس کا نام تھا شمر بن الجوشن. وہ اور بی بی ام البنین ایک ہی قبیلے کے تھے، اس لیے وہ رشتے میں حضرت عباس کا ماما لگتا تھا. 10 محرم کے دن اس نے خود نے یہ کہا تھا کہ ام البنین کے جو بیٹے ہیں وہ چاہیں تو میری طرف آ سکتے ہیں اور میں انہیں جانے دوں گا، انہیں جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب امام علی علیہ السلام نے بی بی ام البنین سے نکاح کر لیا. نکاح کے بعد میں بی بی ام البنین نے امام علی علیہ السلام سے کہا، مولا میں چاہتی ہوں آپ میرا نام بدل دیں. بی بی ام البنین کا نام فاطمہ تھا، پر جب بھی امام علی علیہ السلام فاطمہ نام سنتے تھے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. تو امام علی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ بنت کلابیہ کا نام بی بی ام البنین رکھا. ام البنین مطلب ہوتا ہے بیٹوں کی ماں. تو بی بی ام البنین نے امام علی علیہ السلام کو 4 فرزند دیے. سب سے بڑے فرزند تھے حضرت عباس علمدار، جن کی ولادت 26 ہجری 4 شعبان کو ہوئی تھی. دوسرے بیٹے عبداللہ، ان کی ولادت 36 ہجری میں ہوئی تھی. اور تیسرے بیٹے عثمان، ان کی ولادت 38 ہجری میں ہوئی تھی. اور چوتھے فرزند جن کا نام تھا جعفر، ان کی ولادت 40 ہجری میں ہوئی تھی. جب امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس کا نام عباس کیوں رکھا تھا؟ عرب میں اس وقت 2 طرح کے نام رکھے جاتے تھے، ایک مشتاق اور ایک جامد. مطلب ایک وہ نام جو آپ چاہتے ہو آپ کا بیٹا ویسا بنے، کہ اگر کوئی چاہتا ہے اس کا بیٹا امام علی علیہ السلام کی سیرت پہ چلے تو اپنے بیٹے کا نام علی رکھے گا. یا اگر کوئی چاہتا ہے اس کی بیٹیوں میں بی فاطمہ اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ وہ چلے تو اپنی بیٹی کا نام وہ زینب یا فاطمہ رکھے گا. اور دوسرا نام، جیسے اگر کسی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا شجر، شجر مطلب ہوتا ہے پتھر، تو اس نام کا کوئی اثر آپ کے بچے پہ نہیں آئے گا. تو عباس کا مطلب ہے شیر، ایسا شیر جب وہ میدان میں آئے تو اس سے سب ڈریں. جب دوسرا سوال یہ کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عثمان کیوں رکھا تھا، تو حضرت عثمان ابن علی کی ولادت 38 ہجری میں ہوئی تھی. عثمان بن عفان تیسرے خلیفہ کا وصال 2 سال پہلے ہو چکا تھا، تو امام نے اپنے بیٹے کا نام عثمان کیوں رکھا تھا؟ امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عثمان عفان پہ نہیں بلکہ عثمان مظنون پہ رکھا تھا، جو کہ امام علی علیہ السلام کے صحابہ تھے. یہ اسلام کے 14 نمبر کے کنورٹ تھے جو اسلام میں آئے تھے یا پھر جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. یہ جاہلیہ کے وقت بھی شراب سے دور رہتے تھے، اور امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام انہی کے نام پہ رکھا تھا. حضرت عباس نے جس جنگ میں سب سے پہلے حصہ لیا تھا وہ تھی جنگ صفین. اس وقت حضرت عباس صرف 11 برس کے تھے. حضرت عباس کی ولادت 26 ہجری میں ہوئی ہے اور جنگ صفین 37 ہجری میں ہوئی ہے. معاویہ کی فوج میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابن شاسا. اس آدمی کے 7 بیٹے تھے. وہ جنگ میں آیا اور کہتا ہے میں علی سے لڑنا چاہتا ہوں.
علی آئے اور مجھ سے لڑے، اور یہاں پہ میں اپنے بیٹوں کو بھی لے کر آیا ہوں۔ یا تو آج میں اور میرے 7 بیٹے بچیں گے یا پھر آج علی بچے گا۔ اچھا، یا تو یہ شخص کچھ زیادہ ہی بہادر تھا یا پھر بہت ہی بیوقوف تھا، کیونکہ مولا علی کو جنگ کے لیے کہنا کوئی عقل مندی کی تو بات نہیں ہے۔ حضرت عباس اس وقت صرف 11 برس کے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے ان کو بلایا کہ عباس، میں چاہتا ہوں میری جگہ جنگ میں تم حصہ لو، پر تم اپنے چہرے کو ڈھک کر جانا، اور جب تک میں تمہیں اشارہ نہ کروں تم اپنا چہرہ کسی کو نہ دکھانا۔ اب جنگ میں گئے، ابن شاسا کے ایک بیٹے کو اپنے جہنم رسید کرا، دوسرے کو یا تیسرے کو کرا، ایسے کر کے اپنے 7 بیٹوں کو اس کے جہنم رسید کرا۔ اس کے بعد ابن شاسا آیا کہ میں علی کو اسی طرح ماروں گا جس طرح سے علی نے میرے بیٹوں کو مارا ہے۔ حضرت عباس نے اس کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ اس میں سے ایک شخص بولا کہ علی تم اپنا چہرہ دکھاؤ، پر دیکھتا ہے اتنے میں ہی امام علی علیہ السلام پیچھے سے اپنے گھوڑے پہ آ رہے ہیں۔ معاویہ کی پوری فوج حیرت میں تھی کہ اگر علی جنگ نہیں کر رہے ہیں تو یہ کون نوجوان ہے جس نے ابن شاسا اور ان کے 7 بیٹوں کو مار دیا۔ امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس بتاؤ تم کون ہو۔ حضرت عباس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور کہا انا قمر بنی ہاشم، میں عباس بنی ہاشم کا چاند ہوں، میں عباس ابن علی، علی کا بیٹا ہوں۔ ایک شخص نے کہا محمد کے تو گھر میں ویسے ہی 2 چاند ہیں، حسن اور حسین۔ حضرت عباس نے فرمایا امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے بیٹے ہیں، اور میں علی کا بیٹا ہوں، اور علی کے بیٹوں کا کام ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بیٹوں کی حفاظت کرے۔ وہ 2 آنکھیں ہیں اور میں ہاتھ ہوں، اور ہاتھ کا فرض بنتا ہے کہ وہ آنکھوں کی حفاظت کرے۔ اس وقت سب نے حضرت عباس کی بہادری دیکھی۔ جب ہم حضرت عباس کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں، ہم زیارت پڑھتے ہیں، تو انہیں نعم المجاہد الصابر کہا گیا ہے، کیونکہ حضرت عباس نے کربلا سے پہلے بھی اپنے صبر کا امتحان دیا تھا۔ جب حضرت عباس نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے میں تیروں کو دیکھا تھا، جب امام حسن علیہ السلام کو دفنانے کے لیے جا رہے تھے، تب امام حسن علیہ السلام کی وصیت تھی کہ انہیں ان کے نانا سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس میں دفنایا جائے۔ مروان ابن حاکم اور کچھ لوگوں نے ایسا ہونے نہ دیا کہ ہم تمہیں رسول اللہ کے پاس میں کسی کو بھی دفنانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ تیروں کو چلوایا تھا، جس پہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ امام حسن کے جنازوں پہ تیر تھے اور امام حسین کا جنازہ تیروں پہ تھا۔ جب حضرت عباس علیہ السلام نے دیکھا کہ مروان امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ تیر چلوا رہا ہے، تو امام حسین علیہ السلام سے بولے کہ یا ابا عبداللہ، مجھے ان سے لڑنے کی اجازت دے دیں۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ میرے بڑے بھائی کے جنازے پہ تیر چلا سکے؟ یا ابا عبداللہ، مجھے آپ اجازت دے دیں۔ ابا عبداللہ نے فرمایا عباس ابھی صبر کرو۔ وہ وہیں رک گئے کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے انہیں اجازت نہیں دی تھی۔ صرف حضرت عباس ہی نہیں بلکہ ان کی والدہ بی بی ام البنین بھی امام حسین علیہ السلام سے پوچھے بغیر کچھ کام نہیں کرتی تھی۔ جب حضرت عباس کی شادی کا وقت آیا تو بی بی ام البنین نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی کس سے ہوگی۔ حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے کہ یا ابا عبداللہ، آپ مجھے بتائیں میں کس سے شادی کروں؟ تو ابا عبداللہ نے انہیں بتایا کہ تم لبابہ بنت عبید اللہ سے نکاح کرو گے۔ ایک روایت ہے کہ بی بی لبابہ سے انہیں 4 بیٹے ہوئے، جن میں سے 3 کربلا میں موجود تھے، اور دوسری روایت ہے کہ ان کے 2 بیٹے ہوئے، جن میں سے ایک کا نام تھا فضل، جبھی حضرت عباس کا ایک لقب ہے ابو الفضل،
اور دوسرے بیٹے تھے عبیداللہ جو کہ مدینے میں تھے بی بی ام البنین کے ساتھ میں۔ ایک حدیث ہے جہاں امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رحیم اللہ امی العباس، کہ اللہ کی رحمت ہو میرے چچا عباس پہ جنہوں نے اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ ان کے ہاتھوں کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اسی طرح سے پر دیں گے جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جعفر طیار کو دیے ہیں۔ حضرت جعفر کی جو شہادت ہے وہ جنگ مطہا میں 8 ہجری کو ہوئی تھی۔ جعفر طیار اس جنگ میں سپہ سالار تھے۔ اس جنگ میں جعفر ابن ابو طالب علم پکڑے ہوئے تھے۔ ایک ملعون نے پہلے ان کے ایک بازو کو قلم کیا، انہوں نے علم دوسرے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ جب دوسرے بازو کو بھی جب قلم کر دیا گیا تو ان کی شہادت ہو گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ بات سنی کہ حضرت جعفر طیار کی شہادت ہو گئی ہے تو انہوں نے اسما بنت امیس سے فرمایا تم فکر مت کرو، ابھی میرے پاس جبریل آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جعفر کو ہاتھوں کے بدلے پر دیے ہیں۔ اچھا، پر ایک سوال، جنت میں پروں کی کیا ضرورت ہے؟ عرب میں اس وقت پر کا مطلب ملائکہ سے جوڑتے تھے کہ جس طرح سے ملائکاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پر دیے ہیں اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو پر دیے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں نے ملائکاؤں کی طرح یہ لوگ ہیں۔ تو جب رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جعفر طیار کو پر دیے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں سچ میں پر دیے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ جنت کے لوگوں میں ملائکہ کی طرح ہیں۔ تو جب امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے چچا کو ہاتھوں کی جگہ پہ پر دیے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عباس کو پر دیے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ ملائکہ کی طرح ہیں۔ ایک روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عباس کو جنت میں کیا مقام دیا ہے تو اس مقام سے حسد کریں گے۔ جب امام علی علیہ السلام کا آخری وقت تھا تو آپ سب کو وصیت کر رہے تھے۔ آپ نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو امام حسن کو وصیت کرا، آپ نے امام حسین علیہ السلام کو وصیت کرا امام حسن علیہ السلام کے لیے۔ جب بی بی ام البنین نے یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا یا امیر المومنین، آپ نے سب کو وصیت کرا پر میرے بیٹے عباس کو وصیت نہیں کیا۔ امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس کو بلایا، ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم ہمیشہ حسین کے ساتھ میں رہنا۔ جب 10 محرم کے دن حضرت عباس امام حسین علیہ السلام سے لڑنے کی اجازت مانگ رہے تھے کہ امام میں انہیں مارنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے سامنے میرے قاسم کو شہید کر دیا، میرے سامنے میرے اکبر کو شہید کر دیا، میرے سامنے میرے اون و محمد کو شہید کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس ابھی صبر کرو۔ پر جب حضرت عباس نے بی بی سکینہ کو کہتے سنا العطش، ابا عبداللہ کے پاس آئے کہ ابا عبداللہ اب مجھے آپ اجازت دے دیں۔ ابا عبداللہ نے حضرت عباس کو اجازت دی کہ وہ جائیں اور بی بی سکینہ کے لیے پانی لے آئیں۔ جب حضرت عباس نہر فرات پہ پہنچے، پانی کو اٹھایا، کہتے ہیں میں پانی کیسے پی سکتا ہوں جبکہ سکینہ اب بھی پیاسی ہے، میں پانی کیسے پی سکتا ہوں جبکہ ابا عبداللہ اب بھی پیاسے ہیں۔ واپس پانی کو نہر فرات میں ڈالا، مشک کو بھرا اور خیموں کی جانب بڑھنے لگے۔ جیسے ہی حضرت عباس خیموں کی اور آ رہے تھے، ایک ملعون نے حضرت عباس کے دائیں ہاتھ کو قلم کر دیا۔ حضرت عباس نے اس مشک کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ایک اور شخص نے بائیں ہاتھ کو بھی قلم کر دیا۔ حضرت عباس نے مشک کو اپنے منہ میں تھام لیا۔ پھر ایک شخص نے حضرت عباس کے آنکھوں میں تیر چلایا۔
تیر آنکھ میں لگتے ہی حضرت عباس زمین کی جانب گرنے لگے. گرتے ہی کہتے ہیں یا ابا عبداللہ ادرکنی، یا ابا عبداللہ میری مدد کو آئے. ایک ذاکر کہتا ہے کہ جب میں نے حضرت عباس علیہ السلام کا مصائب پڑھا تو اس رات میرے خواب میں بھی فاطمہ سلام اللہ علیہا آئیں. وہ رو رہی تھیں. میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ رو کیوں رہی ہیں. میں نے بی بی سے پوچھا بی بی کیا میں نے میرے مصائب میں کچھ غلط پڑھا؟ بی بی نے کہا نہیں. تو میں نے پوچھا بی بی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم جب بھی میرے بیٹے عباس کا مصائب پڑھا کرو تو لوگوں کو بتایا کرو کہ جب بھی کوئی گھوڑے سے زمین کی اور گرتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کے بل گرتا ہے، لیکن میرا بیٹا عباس اس تیر کے سہارے گرا تھا. مقتل میں جب حضرت عباس کے پکارنے پہ ابا عبداللہ وہاں پہ گئے تو ان کا گھوڑا تھوڑی دیر پہ ہی رک گیا. دیکھتے ہیں حضرت عباس کا ایک بازو وہاں پہ تھا. ابا عبداللہ گھوڑے سے اترے، اس بازو کو اٹھایا، پھر آگے بڑھے. پھر ذوالجناح تھوڑی دیر پہ رک گیا. دیکھتے ہیں وہاں پہ حضرت عباس کا دوسرا بازو ہے. آپ نے اس بازو کو اٹھایا. حضرت عباس کے پاس گئے. حضرت عباس ابا عبداللہ کو دیکھ نہیں پا رہے تھے کیونکہ ان کی ایک آنکھ میں تیر تھا اور دوسری آنکھ میں خون تھا. کہتے ہیں میرے بھائی کو میرے پاس میں آنے دو، میرے بھائی کو میرے سے ملنے دو. جب ابا عبداللہ وہاں پہ پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا. حضرت عباس پھر وہ سر کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے پھر اس سر کو اپنی گود میں رکھا. حضرت عباس نے پھر سر اپنا زمین پہ رکھ دیا. جب ابا عبداللہ نے فرمایا کہ عباس تم کیوں اپنے سر کو میری گود میں نہیں رکھنے دے رہے ہو؟ جس پہ حضرت عباس نے فرمایا یا ابا عبداللہ ابھی آپ میرے سر کو اپنی گود میں رکھ رہے ہو، جب آپ کو شہید کر دیا جائے گا تو آپ کا سر اپنی گود میں کون رکھے گا؟ اس کے بعد حضرت عباس نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ یا ابا عبداللہ میں آپ سے صرف ایک چیز مانگتا ہوں کہ آپ میرے لاشے کو خیموں کی جانب نہ لے جانا. میں نے بی بی سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا تھا، میں شرمندہ ہوں، میں پانی نہیں لا پایا، میں بی بی کے سامنے نہیں جا پاؤں گا، مجھے آپ خیموں کی جانب نہ لے جانا. انا للہ و انا الیہ راجعون.